बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज 10 मुहर्रम उल हराम है और 1445 हिजरी है। तो आज के हवाले से एक मसला उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है, और वो है 10 मुहर्रम उल हराम को रोज़ा या सबीलें। तो ये मसला उमूमन पूछा जाता है, इस वजह से मैंने सोचा कि इस पर कुछ थोड़ी सी हिदायत जो इस्लाम ने दी हैं हमें, शरीयत मुतहरा ने, वो सामने रख दी जाएँ। मैं ये चंद निकात के अंदर ये चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। चुनाचे नुक्ता नंबर 1 ये है कि 10 मुहर्रम उल हराम योम आशूरा जिसको कहते हैं, ये इब्तिदाई आफरीनिश से शुरू ही से जब से अल्लाह ताला ने कायनात को वजूद बख्शा और निज़ाम को चलाया, उस वक्त से ही अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने को मुअज़्ज़म और मुक़द्दस बनाया है और मुअज़्ज़म और मुक़द्दस चला आ रहा है। और इसमें सैकड़ों बड़े बड़े वाक़यात अगर हम तारीख़ इंसानी और इस्लामी को देखें तो हमें नज़र आएंगे। इसके साथ साथ इसको सिर्फ़ यानी इस वाक़े करबला के साथ ही मुक़य्यद करना, ये ज़्यादती है और ये नाइंसाफ़ी है। ठीक है, इसमें बहुत पहले से इब्तिदाई आफरीनिश से इसको मुअज़्ज़म और मुक़द्दस रखा गया और इसमें बड़े बड़े वाक़यात पेश आए हैं। चुनांचे वक्त नहीं कि मैं उन वाक़यात की तरफ जाऊँ, मैंने सिर्फ इशारा दे दिया। नंबर 2, 10 मुहर्रम उल हराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये नुक्ता नंबर 2 बयान कर रहा हूँ, 10 मुहर्रम उल हराम को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा और फरमाया था ना कि अगर यहूदी रखते हैं तो हमें मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा उनके साथ ताल्लुक़ है, हमें रखना चाहिए। रखा और फिर फरमाया कि चूँकि वो रखते हैं तो आइंदा साल ज़िंदा रहा तो एक रोज़ा और साथ मिलाऊँगा, यानी 9 का या आगे 11 का। लेकिन आप अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गया आइंदा साल से पहले। फिर तो बहरहाल अब इससे उलमा ये फरमाते हैं कि 9, 10 या 10, 11 का रोज़ा रख लेना चाहिए, 9, 10 का ख़ास तौर पर। लेकिन ये पहले तो बाज़ उलमा ज़रूरी समझते थे, आजकल ज़रूरी नहीं है, इस वजह से कि हमारे मुआशरे में यहूदी तो नहीं है कि जिनके साथ हमारी मुशाबहत आए। ठीक है, इस वजह से अब ज़रूरी नहीं है ये साथ मिलाना, एक भी रखा जा सकता है। ये मसला भी ज़हन नशीन कर लें। और फिर इसके साथ साथ ये आप अलैहिस्सलाम का अमल है कि आपने रोज़ा रखा 10 मुहर्रम का, यौम आशूरा का। फिर एक कौली अहादीस भी है, मसलन एक रिवायात में है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद नफली रोज़ों में सबसे अजीम रोज़ा जो है वो कौन सा है, यही आशूरा का 10 मुहर्रम का रोज़ा है। और जैसे कि नमाज़ों में, नफली नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज वो कौन सी है, तहज्जुद की नमाज है। ये कौली रवायत है। कौली रवायत एक और भी है कि 1 साल के रोज़ों का सवाब इस शख्स को मिलता है जिसने इस दिन रोज़ा रखा। अब देखें, रोज़ों का जब आ गया, रोज़े का आ गया, रोज़ा जब आया तो रोज़ी गई ना। सबीलें क्या होती हैं? रोज़ियाँ तकसीम करना, चंदे करना, धंधे करना और फिर जो है सबीलें लगाना, इस किस्म के। तो रोज़ा जब आया तो रोज़ी गई, हर अक्लमंद इस बात को समझ सकता है। इसके साथ तीसरा जो नुक्ता है वो ये है कि वो जो रिवायत पेश की जाती है कि अपने अहलो आयाल पर, मौजम तबरानी वगैरह की, कि अपने अहलो आयाल पर जो आदमी इस दिन जो है फरवानी रखेगा तो अल्लाह ताला पूरा साल इसको वसअत देंगे रिज़्क़ के अंदर। ठीक है, ये रिवायत है, इसके सनद मतन पर तो हम बहस नहीं करते, तस्लीम करते हुए हम इसका जवाब देते हैं। वो ये है कि इसमें अहलो आयाल घर का कहा गया है, तो ठीक है, घर वालों पर फरवानी रखे। और जब रोज़ा रखेगा तो जाहिर बात है रोज़े वाले दिन लोग इफ्तारी के लिए एहतिमाम करते हैं कि नहीं करते, तो साथ क्या हो जाएगा, फरवानी का सिलसिला भी रोज़े के साथ चल जाएगा। ठीक है, इफ्तारी की बरकत से। नुक्ता नंबर 4, अक़लन और अखलाक़न भी इस दिन आदमी सोचे तो ये सबीलें लगाना और ये रोज़मर्रा की तरतीब से भी ज़्यादा खाना, खिलाना, पीना, कूदना, खरमस्तियाँ करना, नमाज़ें ज़ाया करना, ये चीज़ें तो मोहब्बत नहीं की अलामत नहीं हो सकती। इस दिन तो हम देखें तो वो हज़रात भूखे प्यासे दुनिया से गए, शहीद हुए, बेहालत सईदा और नमाज गए। तो हमें वो काम करने चाहिए या उनकी मुशाबहत में, या वो गए भूख प्यास में और हम खूब खाएं पिएं नाचें और जो है थरकें और जो है इस किस्म के काम करें? ये अजीब सी मोहब्बत है, उल्टी मोहब्बत है, उल्टे अंदाज में मोहब्बत है। इसी तरह नुक्ता नंबर 5 ये है कि इस दिन सबीलें लगाना, हलवे, बिरयानियाँ वगैरह पकाना, ये ख़ास तबके का शिआर है जिसको सब जानते हैं, अहले तशय्यो।
اب اہل سنت اگر اس چیز میں پڑھیں گے تو یہ ان کے ساتھ تشیع کے ساتھ ان کی مشابہت آئے گی. من تشبہ بقوم فہو منہم، روایت کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھے انہی میں سے شمار ہوگا پھر. تو اس لیے مشابہت سے بچنا ہے، تشبہ بالغیر سے بچنا ہے. اسی طرح نمبر 6، اگر یہ محض دیکھا دیکھی کوئی آدمی کوئی سنی اگر یہ پکاتا ہے اور یہ چل آگے کھلاتا ہے چلاتا ہے معاشرے میں، تو یہ محض ایک رسم ہے. اور رسم جو ہوتی ہے وہ سنت نہیں ہوتی، وہ دین نہیں ہوتی، وہ رسم بلا ثواب ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے، رسم ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو باقاعدہ صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ محض ایک رسومات دیکھا دیکھی لوگوں کو کر رہا ہے. اور اگر اس کو دین اور عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو یقیناً پھر جب یہ ثابت نہیں اور دین عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں پھر یہ بدعت ہوگی اور خرافات ہوگی اور بدعت ضالہ گمراہی والی بدعت ہوگی. پھر اس سے بچنا ہے ضروری. نمبر 7، بعض ایسے کھانے اگر کہیں سے آدمی کے پاس آ جاتے ہیں تو اگر سنیوں کی طرف سے آئیں اور غالب گمان ہے کہ اس نے نظر اللہ نیاز حسین والی باتیں نہیں کی، تو پھر ایسی صورت میں ان کھانوں کو وصول کرنا، کھانا بھی جائز ہے، حلال ہے، لیکن ایسے کھانے ہوتے بے نور ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر دشمنان صحابہ، دشمنان قرآن مقدس، دشمنان احادیث نبویہ، دشمنان ختم نبوت، اس قسم کے جو لوگ ہیں جن کا حکم اپنی کتب اور عقائد کی روح سے زندیق والا بھی پایا جاتا ہے، اگر ایسے لوگ دشمنان صحابہ ان کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. کیونکہ بعض حضرات کی طرف سے یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ وہ اس دن اس میں کوئی نہ کوئی گندگی یا کوئی ایسی چیز ڈال کے، بہرحال یہ تو اپنی جگہ جو ہے مورد تفتیش ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں. تو بہرحال بچنا چاہیے. اور کچھ ہو نہ ہو، جب نظر اللہ نیاز حسین کی باتیں آئیں گی یا چونکہ عقائد کے اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر ان کی خاص شعار بھی ہیں، تو اس کو تقویت دینا یہ چیزیں، تو ان کو کھانا یہ نہیں ہوگا. ہاں اگر کہیں پڑوسی ہے، دل نہیں دکھانا چاہتا، وصول کر لیا ہے تو وصول کرنے میں چلیں، گنجائش ہوگی، لیکن اس کو کھانے میں ان چیزوں سے احتیاط رکھے پھر اپنی بہت زیادہ. اسی طرح اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، فہم دے، سوچ سمجھ دے ان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نمبر 8 یہ ہے کہ اس دن جو دشمنان اسلام کے مجالس ہوتی ہیں ان کے تماشے کرنا، ان میں شامل ہونا، تماشے کرنا ان کے، تو ان کے ہجوم میں جانا، تو یقیناً یہ تعاون علی المعصیت ہے، گناہوں کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اور قرآن کریم صاف کہتا ہے کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. قرآن کریم نے 2 جگہ پر یہ حکم دیا ہے کہ جب اسلام کا مذاق اڑایا جائے اور غیر شرعی رسومات اور تقریبات اور مجالس ہوں تو ان سے کنارے پر رہیے، کنارے پر ہوں، ان کے ساتھ نہ ہوں. اگر ان کے ساتھ اس وقت شامل ہوں گے تو انکم اذا مثلہم، آپ انہی جیسے ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ. پھر اللہ کافروں کے ساتھ منافقوں کو بھی، ایسے منافقوں کو بھی ساتھ جمع کریں گے. تو دیکھ لیں قرآن کریم کا حکم صاف ہے اس بارے میں نے تو صرف 2 آیات پیش کی ہیں. روایت دیکھ لیں، من کثر سواد قوم فهو منهم، جو جس کے ہجوم کو بڑھائے گا، اپنی یعنی کثرت کو بڑھائے گا، ہجوم کو اپنے حاضری کے ساتھ، وہ انہی میں سے شمار ہوگا، فهو منهم. اور ظاہر بات ہے یہ محبت کی وجہ سے کرے گا. من احب بقوم فهو منهم، جو جس قوم سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ. المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد، میں نے حضرت ابو بکر و عمر شیخین سے زیادہ محبت پہلے بھی تھی اور زیادہ شروع کر دی تاکہ میرا حشر ان کے ساتھ ہو قیامت والے دن. تو یہ احتیاط رکھیں اس میں. نمبر 9، اس دن کرنا کیا چاہیے؟ اس دن یہ کرنا چاہیے کہ اپنے جو معمولات ہیں نا، آپ جو ترتیب زندگی کے روزمرہ کے، ان کو جاری رکھیں. بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے اس دن کے حوالے سے اور آگے پیچھے کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے معمولات کو جاری رکھیں. کوئی سوگ کا یا علیحدگی کا اور مراقبوں کا دن نہیں ہے یہ، آپ علیحدہ ترتیب سے رہیں. ہاں اگر انتظامی طور پر چھٹی ہے اور باہر کے کچھ انتظامات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، دکانیں کھولنا، مارکیٹیں کھولنا مشکل ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کے گھر میں جائیں، وہاں بیٹھیں، وہاں عبادات کریں. اور یا اپنے گھر میں جائیں، وہاں روزہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو کوشش کریں روزہ رکھوائیں.
اور اس طرح کی باقی جو اعمال ہیں، صدقہ خیرات کریں یا کیا کہتے ہیں اس کو، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، تو آپ شہدائے کربلا کو بھی یہ سال فرمائیں نا جو ترتیب ہے۔ ملک میں افراتفری پھیلانا، باہر نکلنا، ناچنا تھرکنا، اور یقین جانیں بہت سارے ایسے انتظامی بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ ہیں، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ حکومت پاکستان کی جو انتظامیہ ہوتی ہے نا، یہ پورا سال 2 دنوں سے، خاص کر 10 محرم کے حوالے سے بڑی پریشان رہتی ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے 12 ربیع الاول کے حوالے سے، لیکن 10 محرم الحرام کے حوالے سے خاص طور پر۔ تو یہ کون سا دین ہے بھائی جس میں اس طرح کی چیزیں آدمی کرے، خرافات کرے، اور حکومت ملک میں افراتفری اور فساد پھیلائے، اور افسردگیاں پھیلائے، روئے دھوئے، اپنے جسم سے خون نکالے، چھریاں مارے۔ اللہ بس عقل دے، فہم دے تو آدمی کو سمجھ آ جائے بات۔ خام وہاں کے ڈکوسلے بناتے ہیں، اور پھر یہ کام کرتے بھی کون ہیں؟ یہ عام لوگ کرتے ہیں، کرائے کے لوگ کرتے ہیں، یا ایسے لوگ کہ جن کو بھڑکایا جاتا ہے ان کے جذبات کو، وہ کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ذاکر ہوتے ہیں نا، کبھی ان چھوٹے حضرات کو سوچنا چاہیے، ان ذاکروں کو بھی ذرا آگے لاؤ، ان کی قمیصیں اتارو، ان کو بھی جنگی شنگی پہناؤ، ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے خنجر دو، ذرا ان کو بھی کہو نا کہ آپ کی محبت نہیں ہے، ان سے بھی یہ کام کرواؤ۔ تو وہ ایسے سینے پر آہستہ آہستہ ہاتھ مارتے رہتے ہیں، اور وہ اپنا کام چلاتے رہتے ہیں، اور ان کو بھڑکاتے رہتے ہیں، اور یہ اپنا خون، اور کیا سے کیا ہوتا ہے، غریب آدمی کا کیا سے کیا مسائل بنتے ہیں، مزدور جو کرائے کے لوگ لائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ عقل دے تو آدمی کو یہ بات سمجھ آ جائے، لیکن کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے بہرحال یہ ترتیب ان کی ہونی چاہیے، یعنی بحسب استطاعت انسان جو کر سکتا ہے اعمال کرے، اثار ثواب بھی کرے، اور اپنا دن قیمتی بنائے۔ اور نمبر 10، اس دن سوگ منانا، رونا رولانا، سوگ منانا یہ ناجائز ہے، اور ماتم تو سرے سے حرام ہے، کیونکہ کوئی آدمی، اس کا والد، والدہ، بھائی، بیٹا کوئی فوت ہو جائے تو 3 دنوں تک اس کا سوگ جائز ہے۔ دوسرے دن بھی دکان کھولے، سوگ ختم کرے، جائز ہے۔ 3 دنوں کے بعد سوگ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے اسلام میں۔ ایک عورت جس کا خاوند فوت ہوا ہے اور اس امید سے نہیں ہے، بچے والی نہیں ہے، تو اس کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ پر بیٹھنا واجب ہوتا ہے، واجب، جائز نہیں، واجب۔ لیکن اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے خوشبو منگوائی، اور فرمانے لگی مجھے کوئی خوشبو کا شوق یا حاجت نہیں ہے، بتانا چاہتی ہوں کہ میرے سوگ کا دن ختم ہو گئے ہیں۔ اور کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو 3 دنوں تک سوگ سے اوپر اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ سوگ یہ چیزیں پر کرے۔ اور ہم ہر سال جو ہے بیٹھ جائیں سوگ کرنے، ادھر سے کسی آدمی کی آفوتیدگی ہوتی ہے، چاہے 6 مہینے بعد عید آئے، پہلے عید والے دن وہ منہ لٹکا کے بیٹھ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، روتے رلاتے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پڑھنے کی، علماء کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، جن علماء سے ہم نفرت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خرافات اور ٹی ویوں پر بیٹھے ہوئے اسکالرز اور گمراہ قسم کے لوگوں کو سن کر ہم جو ہے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ علماء سے اللہ معاف فرمائے نفرتیں دل میں رکھ کے بیٹھتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی خرافات والے ایک ترتیب سے چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں اصل حق اور حق والے سمجھ نہیں آتے۔ اللہ تعالی حق اور اہل حق کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔